अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ हावर गुमन और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। नाज़रीन, आज हमने प्रोग्राम के अंदर काफ़ी जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज शामिल की हैं। सबसे पहले तो आपको एक रीकैप देंगे कल से लेके आज तक, सुप्रीम कोर्ट से लेके आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक इमरान खान के केसेस के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई, इसके ऊपर बात होगी। आज जो फेडरल कैबिनेट है उसके 2 इजलास हुए, गैर मामूली वाकया। उन इजलासों के अंदर क्या फैसले हुए, काफ़ी जो है दिलचस्प इतलात हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ साथ आपको माजी में ले जाएंगे कि माजी के अंदर नैब के किस तरह के फैसले हुआ किया करते थे और नैब के हवाले से जो मौजूदा पीडीएम जो जमातें हैं, हुक्मरान हैं, नैब के बारे में क्या सोचा करते थे और क्या धमकियां लगाया करते थे, वो सारे वाकयात जो है बमा इनके बयानात रिकॉर्डेड जो थे उनके ऊपर हम बात करेंगे। ये सारा कुछ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है नाज़रीन। लेकिन प्रोग्राम पे जाने से पहले प्रोग्राम की जो शुरुआत है जो इंतहाई दिल दुखा देने वाले जो वाकयात हमने देखे और आपने देखा तमाम नेशनल टीवी स्क्रीन के ऊपर ये सारे वाकयात चलाए गए ARY के प्लेटफॉर्म से, हमारे प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के प्लेटफॉर्म से। उस दिन भी बात की थी चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने, आज भी हम बात कर रहे हैं, मैं भी ये बात कर रहा हूं कि ये जो पुरतशद्दद वाकयात हुए इनको हम हर किस्म का वाकया हुआ, हर शक्ल के अंदर हम तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। लेकिन ये जिस अंदाज से आप टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि लोगों का एक बुनियादी आईनी हक है और खास तौर पर हमारी माएं, बहनें, खवातीन, ये किसी भी सोसाइटी के जिंदा होने की एक अलामत होती है कि उस सोसाइटी की, उस मुआशरे की खवातीन आप की सियासत का हिस्सा बनती हैं। सियासी माहौल जो है, ओवरऑल जो सियासत है उसके अंदर वो हिस्सा लेना चाहती हैं। जाहिर है हमारे मुल्क के अंदर चौधरी साहब 50% से ज्यादा माशाल्लाह हमारी खवातीन, हमारी माएं, देखे वो मर्द जो है ऐसे वो वालीवाल बढ़ाया है खातून। ये जो वाकयात हुए ये मेरे ख्याल में इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और हमें बार बार इनको दिखाना चाहिए इन लोगों को कि खुदारा ये कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल सही है, कोई भी जो कारकुन है किसी सियासी जमात का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, पीडीएम की जमातों का हो, अगर वो कानून को अपने हाथ में लेता है, कोई पुरतशद्दद वाक़े के अंदर उसकी शमूलियत होती है, किसी जगह के ऊपर वो वायलेंस करता हुआ आप नजर आता है, उसको जरूर पकड़ें, उसको आइन और कानून के मुताबिक जो भी उसका जुर्म है सजा दें। लेकिन ये जो अंदाज है चौधरी साहब, इसकी कोई मिसाल मिलती है? मैं तो देख रहा था उसमें एक माजूर बच्ची, ये आपके सामने नाज़रीन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि उस बेचारी का क्या कसूर है। बाकी सबके लिए एक मिसाल बना देना चाहते हैं कि कोई भी शख्स किसी भी घर से, कोई खातून, कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी अगर इस सियासी माहौल का, इस सियासी प्रोसेस का अगर हिस्सा बनने का सोचे कि भी, तो उसको ये तमाम मनाजर अपनी नजरों के सामने रखना चाहिए। बिल्कुल आपने ऐसा काम नहीं करना। तो चौधरी साहब, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? ये जो सियासी माहौल बनता जा रहा है, ये जो सियासी लड़ाई है, इसको हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? यानी आप खावर गवर्नमेंट साहब मुझे बताए, आप वहां सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग के दरमियान मौजूद थे और आपको सारा पता है आज जो पीडीएम वाले जिस किस्म का लबो लहजा इख्तियार कर रहे हैं, जो काबीना में बैठ के उसके ऊपर बात करेंगे जी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये तरीका क्या है। मैं वही सर अर्ज कर रहा हूं कि ये जो सारे वाकया, जरा ये फोन सुनो। अच्छा जी चौधरी साहब, आप अपना फोन सुने। चौधरी साहब के पास आपको पता है दौरान जो है बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें आ जाती हैं, लिहाजा वो फिर हमें चौधरी साहब को टाइम देना पड़ता है। वापस आते हैं, हम हमारी जो मेन स्टोरी है उसके ऊपर हम चलते हैं। नाज़रीन, कल आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इमरान खान साहब के केस की सुनवाई हुई। उस केस को लेके वहां पे जो एक अजीबोगरीब किस्म का वाकया हुआ, उसको लेके जिसको अजीबोगरीब किस्म का वाकया एक्चुअली बनाने की कोशिश की गई, ये मेरे लिए बहुत ही हैरान कुल जो है अमल था। क्योंकि मैंने इससे पहले भी जितनी वहां पे पेशी हुई, आपको याद होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान वहां पे किस तरह बाकी जो सियासी लीडरान पेश हुए, उनके साथ क्या हमारे चीफ जस्टिस साहब के वो उनका क्या इंटरेक्शन हुआ करता है, उसके ऊपर ही हम बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन सबसे पहले जब कल इस्लामाबाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन हुई कि आपने इमरान खान साहब को रात को वापस ले जाना है, उनको पुलिस लाइन्स के अंदर रखना है, तो आज उनकी दोबारा जो है यहाँ पे पेशियां शुरू हो गई। एक अदालत, दूसरी अदालत, तीसरी अदालत। अभी इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं,
ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہمارے رپورٹرز وہاں پہ موجود ہیں انہوں نے جو ہمیں بالکل تمام جو لیٹسٹ انفارمیشن کے ساتھ ہمیں مطلع کیا، تمام ان کے جو اس وقت مقدمات ہیں ان کے اندر ان کو ضمانت مل چکی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو پروٹیکٹیو بیل بھی مل گئی ہے. پروٹیکٹیو بیل وہ یہ ہے کیا ہے کہ انہوں نے چونکہ یہاں سے لاہور ٹریول کرنا ہے، کچھ مقدمات ان کے اوپر لاہور کے اندر بھی اس وقت فائل کیے گئے ہوئے ہیں، کیونکہ مقدمات کی تو ایک برمار ہے نا، کچھ علم نہیں ہے. کیونکہ کل بھی جب وہاں پہ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا جناب اعلیٰ وہ کیس انہوں نے کہا جی میرے اوپر اتنے زیادہ کیسز ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسز جو ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں. میرے وکلاء ہر کیس کے اوپر رسپونڈ کر رہے ہیں، جو بھی الزام ہے وہ نیب کی طرف سے ہے یا باقی کوئی اور میرے کو اوپر دہشت گردی کا کیس ہے. تمام جو ہمارے کیسز ہیں اس کے اوپر ہم عدالتوں کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، اور اب بھی جو حاضر ہونے کے لیے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آئے تھے، جس کی وجہ سے سارے کا سارا معاملہ ہو گیا. کیونکہ ان تمام کیسز میں جو عمران خان صاحب کی وکلاء کی ٹیم ہے اس کا جو کلیدی کردار ہے شعیب شاہین صاحب، وہ 2 دن پہلے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آج پھر ہم نے ان کو دعوت دی ہے، ان سے جانیں کہ ابھی لیٹسٹ صورتحال کیا ہے. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب. ابھی خبریں کیا ہیں؟ میں کو دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر، ابھی بھی عمران خان صاحب عدالت کے اندر موجود ہیں. کیا وہ اسلام آباد رکیں گے، جائیں گے؟ کیا کچھ چاندے کیسز رہتے ہیں؟ کیونکہ کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ یہاں سے باہر نکلیں گے. حکومت نے یہ طے کیا ہوا ہے، تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو اریسٹ کر لینا ہے. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گمن صاحب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. یہ ہمارا سلوگن تھا جو 2007 میں ہم نے لے کر کے اس آزاد عدلیہ کے لیے قربانیاں دی. کیا ہوا اس دن؟ ہائی کورٹ میں ایک شخص پیش ہو رہا ہے، نہ صرف اس کیس میں جس میں اٹھایا گیا بلکہ دیگر مقدمات بھی اسی دن لگے ہوئے تھے. بایو میٹرک ویریفیکیشن ہو رہی ہے، دیٹ از آفس آف دی ہائی کورٹ. وہاں سے آ کر کے تشدد کیا گیا وکیلوں پہ، عمران خان صاحب کو تشدد کیا گیا، اور وہاں سے جس ان ہیومن ڈس ریسپیکٹ انداز میں گرفتار کر کے لے گئے ہیں، اور پوری دنیا نے جب دیکھا، مجھے یہ بتائیں اس کا ریئیکشن نہیں آنا تھا؟ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی کاگنیزنس لیتی ہے، 8 گھنٹے کے بعد وہ کہتی ہے یہ قانونی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی آر بھی درج کریں گے، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی کریں گے. یا وہ قانونی ہے یا نہیں ہے، 2 باتوں میں سے ایک جواب ہوگا. جب لوگوں تک یہ میسج گیا کہ عدلیہ لوگوں کے حقوق کی محافظ نہیں رہی اور رول آف لا کو اس طرح پامال کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کا جو نیچرل ریئیکشن ہوا وہ دیٹ واز رانگ، نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ تو شیخ صاحب وہ اس سے تو آگے آتے ہیں. آج سپریم کورٹ میں ابھی لیٹسٹ کیا ہے؟ سپریم کورٹ سے خبر ذرا واپس میں نے جانے کے تھوڑا سا ایڈ بعد کرنا آج جی چاہیے صاحب ایک منٹ آ رہا ہوں ایک جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی کورٹ میں کیس، اس سے زیادہ 3-4 کیس جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور اس کے ساتھ جسٹس سمن رفت صاحبہ ان کا بینچ تھا، اور اس میں انہوں نے آرڈر کر دیا کہ جو مقدمات پرانے ہیں یا جو نئے کیسز بنے ہیں ڈیورنگ دس پیریڈ، یعنی 9 سے لے کر آج تک، ان سب میں بیل دی جاتی ہے. اور وہ ٹو دی ایکسٹینٹ آف اسلام آباد، اور اسلام آباد کے آئی جی کو کہہ دیا گیا کہ آپ ان کو سیکیورٹی دے کے ان کو اپنے روٹ سے آپ گھر جانے دیں. پھر دوسرے کیسز تھے جو لاہور میں رجسٹر ہوئے تھے کل پرسوں میں، ان 3 مقدمات ڈسکلوز تھے، اور ایک ضلع شاہ والی شہادت والا تھا، اس میں بھی انہوں نے عمران خان کو، یعنی ان کے ورکر کو مرڈر کر دیا ان دی کسٹڈی. اچھا، ابھی ایز آف ناؤ اسٹیٹس یہ ہے کہ تمام مقدمات کے اندر ضمانت مل چکی ہے عمران خان صاحب کو؟ تمام مقدمات میں. پھر وہ جو جسٹس جہانگیری صاحب اور باب طاہر صاحب تھے، ان کے پاس 4 مقدمے تھے. 4 مقدمات میں جو نون مقدمات تھے اس میں بیل دے دی گئی، اور جو ان نون ہیں، جو انڈسکلوزڈ ہیں، جس کا پتہ کوئی نہیں یا کوئی بھی حوالہ ہے، ان میں ضمانت مل گئی 10 دن اور 15 دن کی. باقی جو مقدمات اگر کوئی ہیں پورے پاکستان میں یا کوئی یہ کر سکتے ہیں، ان میں بلینکٹ انہوں نے ان کو کہا کہ ان کو یہ گھر جائیں گے، زمان پارک یہ رہیں گے، اور منڈے والے دن یہ پھر اگر کوئی انڈسکلوز مقدمہ ابھی ہے. عمران خان صاحب یہاں سے لاہور جائیں گے؟ یہاں سے لاہور جائیں گے. جی جی صاحب، اوور ٹو یو، آپ کے پاس خبر؟ اچھا، یہ بریکنگ لے لیں کہ لاہور میں ایک غیر معمولی خبر جو ہے ہمارے پاس آئی ہے، جو بریکنگ ہے، ایکسکلوسیو ہے، ہمارے پاس ہے کہ لاہور میں شاہی قلعہ، گریٹر لاہور اقبال پارک، یعنی مینار پاکستان کے ارد گرد جو نئی
یعنی پارکس وغیرہ بنائی گئی ہوئی ہیں جہاں جلسہ بھی ہوتا ہے اور باقی جگہ، اور عجائب گھر اور کئی جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں ان تمام کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پبلک کے لیے بند ہے اور ان کو خالی رکھا جائے گا۔ اب یہ ایمرجنسی کے پروکلیمیشن کے لیے ہے، پنجاب میں گورنر رول کے لیے ہے، یا صوبے کے یا ملک کو فوج کے حوالے کرنے کے لیے، یا مارچنا لگنے والا ہے، یہ ابھی ساری قیاس رہی ہے۔ پہلا حصہ کہ یہ جو ہے آج انہوں نے آنند فانند یہ تمام جو جگہ ہیں، کیا عمران خان صاحب کو کہیں کو نظر بند کرنے کا پلان تو نہیں بنا لاہور کے اندر؟ جب نہیں، وہ 3 4 6 جگہوں پر تو نہیں کرنا نا، نہیں جب ان کو نظر بند کر دیں گے اس کا ریئیکشن آئے گا جس طرح 2 دن پہلے یا یہ کوئی اسپیشل کورٹس وہاں اسٹیشن کرنے لگے ہیں کہ جی ہم نے سمری ٹرائل کر کے لوگوں کو سزائیں دینی ہے، یعنی کوئی یہ گند مچان لگے نہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا جو واقعات 9 سے لے کے اب تک ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں یہاں جو پیراملٹری اور دوسرے ادارے ہیں ان کے بڑے بڑے افسران کی تبدیلی اور ان کے خلاف بڑے پیمانے پر راولپنڈی میں انکوائری جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اس سے زیادہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے۔ نہیں، وہ جو بھی ہوگا آفیشیل آ جائے گا، وہ نارمل جو ہمارے سامنے چیزیں آ جائے گی۔ ناظرین، جو اس وقت حکومت وقت کا ذہن ہے، رانا ثناء اللہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہے بڑے غصے میں بات کرتے ہیں، جب بھی دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کو تو دیکھ کے جو ہے وہ اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے رتبے کے اور اس منصب عظما جس کے اوپر وہ تشریف فرما ہے انہوں نے تو اس کی مٹی پلیت کر دی، اس کا نہیں لحاظ کیا۔ انہوں نے جاتے ہوئے بھی جو ہے وہ کل صبح کے لیے بھی بیسٹ وشز کا جو ہے وہ اظہار کر دیا۔ یعنی سہولت کاری اگر ہو تو ایسی ہو، اگر کوئی لاڈلا ہو تو ایسا ہو۔ بنیادی طور پر ناظرین، یہ جو سارے کے سارا ہم آپ کو سیکوینس آف جو ان کے بیانات ہے وہ سنوائیں گے اس بیک گراؤنڈ میں کہ کل جو عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر تمام آئینی اور قانونی نکات کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے ایک 3 ممبر بینچ کی طرف جو فیصلہ کیا گیا اس کے اوپر یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب محترم پرائم منسٹر، ان کی طرف سے یہ جو بیان ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ کل سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو مل کر بڑا اچھا لگا، کاش یہ میاں نواز شریف کو بلا کے کہتے کہ آپ کو بڑا اچھا لگا، محترمہ فریال تالپور صاحب مریم نواز صاحب کو بلا کے کہتے کہ بڑا آپ کو مل کر اچھا لگا۔ یہ ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز جو دوہرے معیار جس نے انصاف کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے جو روح رواں ہیں، سربراہ ہیں، وہ کیوں کر پیچھے رہ سکتے ہیں؟ کیا یہ اکرام اور یہ اعزاز کورٹ کے اندر نواز شریف کو دیا گیا، شہباز شریف کو دیا گیا، مریم نواز کو دیا گیا، فریال تالپور کو دیا گیا، آصف زرداری کو دیا گیا، جس احترام کے ساتھ مرسڈیز میں ان کو عدالت میں لایا گیا، وی آئی پی راستے سے ان کو عدالت میں لایا گیا، اور پھر آج ان کو گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا۔ 10 آدمیوں سے وہ ملاقات بھی کر سکے گا، گپ شپ بھی لگا سکے گا۔ یہ سب انجینئرڈ فیصلے ہیں۔ اسی طرح خواجہ آصف صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ نواز شریف سے لے کے میرے جیسے ورکر وہ کیوں عدلیہ کے جو ہے اس حسن سلوک سے محروم رہے ہیں؟ مریم صاحبہ نے ٹویٹ کیا، وہ پریس کانفرنس تو کم ہی کرتی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے اپنے جو غصے کا اظہار کیا۔ فتنہ کی گرفتاری کے بعد پورے ملک میں کہیں بھی عوام باہر نہیں نکلی، صرف وہ تربیت یافتہ بلوائی باہر آئے جنہیں پچھلے کچھ ماہ سے زمان پاک میں اس کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ آج سامنے آنے والی آڈیو سے بھی بات ثابت ہو گئی کہ اس تحریب کاری کا منصوبہ عمران خان نے خود بنایا ہوا تھا اور وہ تنصیبات مارک کی ہوئی تھیں جہاں اس کی گرفتاری کی صورت میں حملہ کیا جانا تھا۔ عوام نے تحریک انصاف کے ان دہشت گردوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کسی احتجاج کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ عمران خان کی تحریبی سیاست کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے۔ حکومت کو ان شر پسندوں سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتنا چاہیے۔ ایک اور بھی ان کی ٹویٹ تھی جو انہوں نے کیا تھا کہ جی اگر زیادہ پسند ہیں چیف جسٹس صاحب کو عمران خان صاحب تو ان کی پارٹی میں شامل ہو جائیں، اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب کے پاس وہ ٹویٹ ہو تو وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آج جو ہے فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے۔ فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ کے دوران جو شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ جو بات کی، چیدہ پوائنٹ آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ جو اعلامیہ جاری ہوا اس کے اندر کیا فرمایا گیا؟ فیڈرل کابینہ کی آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، چیف جسٹس صاحب کی جو ریمارکس ہے کہ کلمات کی شدید مذمت، عدل کی اعلیٰ کرسی پر بیٹھے شخص کا کرپشن کیس میں
اظہار خیال عدل کے ماتھے پر دبا ہے۔ فیڈرل کابینہ کی چیف جسٹس کی جانب سے کرپٹ پریکٹس کیس میں مداخلت کی بھی مذمت انہوں نے کی۔ کابینہ نے مداخلت کو مس کنڈکٹ قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ اب ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ جو کل کا ایک آج مختلف اخبارات کے اندر جو کل سپریم کورٹ کے اندر پروسیڈنگز ہوئیں اس کو لے کے جو رپورٹنگ ہوئی ہے بہت زیادہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی، فکری بددیانتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ موجودہ دور کے اندر لوگ ایسا کیوں کر لیتے ہیں۔ یقین کریں چودھری صاحب، کچھ جید صحافی، کچھ وہ جید سینئر تبصرہ نگار وہ کل کورٹ کے اندر موجود تھے، اور شعیب شہین صاحب بھی یہ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس بندیال صاحب کی کورٹ میں کوئی بھی سیاستدان آیا ہے انہوں نے ہمیشہ اس کو خوش آمدید کہا ہے، ان کے ساتھ ہنس کے بات کی ہے۔ ناظرین ابھی ہم آپ کے سامنے چاند ایک حقائق رکھتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ جو آج یہ بہت بڑا وابیلا مچایا جا رہا ہے کہ ایز اف چیف جسٹس صاحب نے عمران خان کو ویلکم کر کے اپنے کورٹ میں ایک بہت غیر معمولی اقدام کیا، بہت غلط حرکت کی، تاکہ لوگوں کے سامنے ایک کمپیریزن ضرور ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کے رکھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ چل رہا تھا اس کے اوپر ایک سو موٹو نوٹس تھا عدالت میں، جب محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب پیش ہوئے تو ہمارے ہی جو ٹیلی ویژن نے اس کو کور کیا تھا، یہ سنیں اس کے اوپر ہم نے کیا اس وقت رپورٹنگ کی تھی۔ عدالت نے بلاول بھٹو کو روسٹرن پر بلا لیا، الیکشن ریفارمز کے بعد ہونے چاہیے، بلاول بھٹو صاحب نے وہاں پہ بتایا، اگر اسی طرح رہا تو یہ گزشتہ الیکشن کی طرح متنازع رہے گا، بلاول بھٹو صاحب کا وہاں پہ بیان تھا یہ۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا بہت شکریہ، آپ ٹو دا پوائنٹ رہے اور مسکراہٹ کے ساتھ بات کی، یہ چیف جسٹس صاحب نے جواباً کہا، آپ کا شکریہ کہ آپ نے بہت زبردست بات کی۔ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا آپ واحد ہیں جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ چیف جسٹس صاحب کا بلاول سے مکالمہ، معلوم ہے بلاول بھٹو کی 3 نسلوں نے جمہوریت کی بقا کے لیے قربانی دی۔ یہ چیف جسٹس صاحب کا ان کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ اس کے بعد بھائی شہباز شریف کا بھی بتائیں، نہیں ان کو بتایا، روسٹرم پر بلایا کہ جی ہم اسمبلی بحال کر رہے ہیں، عدم اعتماد کو آپ کو الاؤ کر رہے ہیں، تو اب آپ ملک کو کس طرح چلائیں گے؟ میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، میں اس دن پھر یہ اس کو بھی یاد کراؤ ان کو۔ میں اس کی طرف آتا ہوں۔ شعیب سر، آپ کل وہاں پہ موجود تھے، کیس بھی لڑ رہے تھے، میں بھی وہاں پہ تھا، تو کتنا ایک غیر معمولی واقعہ تھا جب انہوں نے کہا جی ویلکم، آپ کو دیکھ کے اچھا لگا آپ کو ہمارے کورٹ میں آئے، اور اس سے پہلے ابھی حال ہی کے اندر جب خواجہ سعد رفیق گئے، حال ہی کے اندر جماعت اسلامی کے چیف جو ہے سراج الحق کو بڑا سراج الحق صاحب گئے، ان کو ایاز صادق کو اپریشیٹ کیا، قمر صاحب زمان قاہرہ کو اپریشیٹ کیا۔ اور چیف جسٹس کا میں ایک بات کہوں، جب یہ جائے گا نا لوگوں کو تب سمجھ آئے گی، آج تک اس شخص نے کسی وکیل کے ساتھ، کسی لیٹیگنٹ کے ساتھ، کسی عام آدمی کے ساتھ یا کسی سیاستدان کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح شام اس چیف جسٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کے باوجود اس شخص نے اپنے نروز کو بھی سٹرونگ رکھا، جوڈیشل ریسٹرینٹ کا بھی مظاہرہ کیا اور کمپلیٹ ریسپیکٹ دی۔ یہ پچھلے دنوں، یہ پچھلے ہفتے جو یہ لوگ آئے تھے سارے مذاکرات کے سلسلے میں، ان سے عمران خان سے زیادہ ان تمام لوگوں کو ریسپیکٹ دی۔ یہ اٹ از اے اسٹائل، ایک آنریبل آدمی ہے اور آنریبل طریقے سے وہ بہیو کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو سیاستدان ہیں دے آر دی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز آف دی پبلک۔ یہ پوری قوم کی ریسپیکٹ ہے کہ جب میں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو ریسپیکٹ دیتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا آپ لوگوں کی پھر ڈبل ذمہ داریاں ہیں، انہوں نے ذمہ داریاں گنوائیں۔ میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے وہ تو کم آرڈر کیا جو کچھ ہونا چاہیے تھا۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اٹیک کرتے ہو، ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال قائم کرتے ہیں، اور صرف یہ ایشو کریٹ کرنے کے لیے تاکہ آپ کو ایمرجنسی لگانے کا موقع مل سکے۔ یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اس طرف آتے ہیں شعیب جو کل خواجہ آصف یا آج ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، وہ سناتے ہیں، ان کی چیخیں ہیں بیسیکلی اس لیے کہ ان کے ڈیزائن کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں، وہ پانی پھر گیا۔ یعنی ایک دن کے لیے سیکرٹری ڈیفنس صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ایک دن کے لیے پنجاب میں کوئی نفری نہیں ہے، آج کے پی کے پنجاب اور اسلام آباد میں پرماننٹ بیسس پہ فوج کو بٹھا دیا، وہ ٹھیک ہے۔ دس از دیئر میلافائڈی، الیکشن سے انہوں نے بھاگنا ہے، ان کو ایک پرپز ہے، ان کی تکلیفیں اور مقصد سمجھنا ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب، آج آپ نے ایک نیا فیصلہ سنا ہے، ہمارے پی ڈی ایم کے فضل الرحمان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، میں اس کے اوپر آپ کا بھی کامنٹ چاہوں گا۔
انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم سوموار والے دن سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے بہت بڑا جمع غفیر جو ہے احتجاج کر رہے ہیں. پورے ملک سے لوگ آ جائیں گے, تمام اپنے کام چھوڑ کے. ہمارے پروڈیوسر صاحب نے اگر ان کا ساٹ رکھا ہے تو وہ پلیز ہم, اچھا وہ کیونکہ لیٹسٹ آیا تو ہمارے پاس ابھی وہ پہنچا نہیں. انہوں نے فرمایا کہ جی ہم وہاں پہ جائیں گے, آنکھ کے بدلے آنکھ, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, ڈنڈے کے بدلے ڈنڈا. ہم جناب اعلیٰ ہمارے منہ پہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے جو صاحب مکے کے بدلے مکہ. تو یہ اب وہ جو شعیب شاہین صاحب بات کر رہے ہیں, مجھے تو ایک فرسٹریشن لگ رہی ہے. کاش خاور گومن صاحب, ہم تو پاک فوج زندہ باد کے نعرے کے ساتھ بیٹھے ہیں نا, کاش اس فضل الرحمان صاحب کا, ان فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان ہے وہ آپ ٹی وی پر چلا دیں, اور اس کے بعد میں آپ کی اور شاہین صاحب کی رائے لوں گا کہ آیا ایسے لوگوں کو کھلا چھوڑنا چاہیے, معاف کرنا, جو یہ فوج کے اوپر جس طرح اس نے پچھلے 50 سال کی تاریخ کو جو ہے نا اس طرح یعنی جو حرکتیں کی ہے, آج یہ کھاگے شکست. نہ یہ رول آف لا چاہتے ہیں, نہ ان پر عمل درآمد چاہتے ہیں, نہ یہ ملک میں الیکشن چاہتے ہیں. آج وہاں ڈسکشن کرتے رہے ہیں کہ وہ جو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ 1-2 سال الیکشن ہی نہ کرائے جائیں, گلیاں ہو جان سنجیاں, مخالفاں دیا لاشاں پئیاں ہون, اسی انہاں نوں رون کے اپنے اور مطلب ہے جہازاں دے بہ کے سارا کرتے پھریے, اور میرا لڑکا جڑا بوریاں کٹیاں کردا پھرے 100 ارب روپیہ دے ٹھیکے دیتے گئے اس ایک علاقے سے. یار کیا کر رہے ہیں, جو آپ بات کر رہے ہیں نا خاور گومن صاحب, جی آپ کو پتہ نہیں ہے. شعیب شاہین صاحب آپ بھی گواہ رہے, یہ پاکستان کے لوگ ہیں جو انہوں نے آج سب کو مجبور کر کے عمران خان کو ضمانت دینے پر آمادہ کیا ہے. ہم نہیں دیکھ رہے کیا تماشا ہوا بتا. وہ ادھر ہاتھ کرتا تھا ایک پرچہ, ادھر ہاتھ کرتا تھا دوسرا پرچہ, ادھر کوئی ہوتا تھا تیسرا پرچہ. یعنی وہ وہاں بیٹھا ہے تو وہ اس کا بندہ قتل ہو گیا, اس کا پرچہ بھی خام طور ہوا ہوا. یار بس کرو, اور اب بھی آئین اور قانون پر آ جاؤ. یہ جو تم ایمرجنسی یا مارشل لگوا کے نا قوم کا بیڑا گر کرنا چاہتے جو پہلے ہی ہوا ہے, یہ راوی کے ارد گرد جو جگہ خالی کرا رہے ہو, میں اس کے اوپر ابھی بہت اپسیٹ ہوں. چلیں اس کے اوپر نظر رکھیں. لیکن ناظرین, جو فیڈرل گورنمنٹ کی اسپوکس پرسن ہے, وزیر اطلاعات ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کل ایک جو پریس کانفرنس کی, اس کے بڑے چرچے ہیں. اس کا ایک شارٹ آپ کو سنواتے ہیں, وہ سنیں ذرا. یہ ریلیف آج آپ نے اس کو تو پھر کسی کا گھر نہیں بچے گا, کسی کی فیملی نہیں بچے گی. جو مجرموں کی پشت پناہی کرتے ہیں, جو عناصر, جو افراد, وہ بھی مجرم ہوتے ہیں. اسی طرح ایمل ولی خان صاحب ہیں, ظاہر ہے وہ ANP کے روح رواں, ان کی طرف سے بھی ہم نے ایک ٹویٹ جو نظر سے گزرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے انصاف کا پیمانہ یہ ہے تو ہمیں مجبور نہ کریں کہ آپ ہی کے سپریم کورٹ کو آگ لگائی جائے, کیونکہ انصاف دینے والے اگر سیاسی کھیل کھیلیں گے تو رد عمل بھی سیاسی ہوگا. اگر آپ کا یہ سیاسی رویہ جاری رہا تو ہم کسی بھی قانون کا خیال نہیں رکھیں گے. اب کیا کریں, ہمارے سیاستدان اس طرح کی باتیں کریں. لیکن ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ 1 سال پہلے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر قاسم سوری صاحب کی رولنگ تھی جس کو جو ہے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اس کے اوپر سپریم کورٹ کی کس طرح انہوں نے تعریفیں کی. سپریم کورٹ کے موجودہ ججز صاحبان انکلوڈنگ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا نام لے کر کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ اس وقت آئین کی بحالی ہو گیا, ملک کے اندر نظریہ ضرورت دفن ہو گیا. یہ ہے ہمارے سیاستدانوں کے بدلتے ہوئے رویے. یہ جو شہباز شریف صاحب نے بات کی نا, ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب نے کہ ڈبل سٹینڈرڈ, وہ ڈبل سٹینڈرڈ بنیادی طور پر ہیں کیا, یہ بریک کے بعد آپ کو اس کے اوپر تفصیل سے بات بتائیں گے. ویلکم بیک. ناظرین, آج جب فیڈرل کابینہ کی ملاقات ہوئی, میٹنگ ہوئی, وہاں پہ جو ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کی نا کہ دیکھیں, اور وہ کسی چھوٹے کورٹ کی بات نہیں کرے, وہ پاکستان کے سپریم کورٹ اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے جو ریمارکس دیے وہ پہلے سنیں. کل سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو مل کر بڑا اچھا لگا. کاش یہ میاں نواز شریف کو بلا کے کہتے کہ آپ کو بڑا اچھا لگا. محترمہ فریال تالپور صاحب مریم نواز صاحب کو بلا کے کہتے کہ بڑا آپ کو مل کر اچھا لگا. یہ ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز جو دوہرے معیار جس نے انصاف کا جنازہ نکال دیا ہے.
ویسے تو جس طرح حال ہی میں آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ سیاستدان وہاں پہ گئے اور چیف جسٹس صاحب نے ان کو ویلکم کیا اور بڑا ان کے ساتھ بڑا ان کا اچھا ایک بڑے اچھے ماحول میں ان کا مکالمہ ہوا. لیکن جو ڈبل سٹینڈرڈ محترم شہباز شریف صاحب نے جن کی بات کی حال ہی میں جو جب آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف کی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف ہوا, اس کے اوپر قاسم سوری صاحب نے ایک رولنگ دی. انہوں نے کہا جی آرٹیکل 69 کے تحت جو ہم پارلیمان کے اندر جو بھی حالات و واقعات ہیں ان کے اوپر نہیں کوئی ایکشن لیا جا سکتا سپریم کورٹ میں. اینی ویز سو موٹو ہوا, اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا گیا. اس کے بعد اسی عدالت کے بارے میں جو تعریفی کلمات محترم شہباز شریف صاحب نے ادا کیے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور کانوں سے سنیں. رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کیا, آئین کو محفوظ کیا, پارلیمنٹ کی جو سوورینٹی ہے اس کو دوبارہ بحال کیا. عدالت عظمیٰ کا مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ اب جو عدالت کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم دھرنا دیں گے اور پتن کس طرح دیں گے وہ بعد میں بات کریں گے, لیکن اس وقت جو تھا ان کا جو خیالات تھے وہ بھی سننے کے لائق ہیں. یہ پوری قوم کی فتح ہے, آئین پاکستان کی فتح ہے, جمہوریت کی فتح ہے. عدلیہ کے حوالے سے بھی انہوں نے قوم کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے بڑا اطمینان بخش فیصلہ دیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہم کیوں کر بھول سکتے ہیں؟ آج کل وہ بھی جو عدلیہ کو بھی انہوں نے اپنی وہ رکھا ہوا نشانے کے اوپر, لیکن اس وقت وہ بھی بہت زیادہ خوش تھے, بہت زیادہ خوش و خرم ان کے خیالات, ان کی ہم نے دیکھا تھا باڈی لینگویج ساری کچھ دیکھیں آپ ذرا. یہ جمہوریت کی جیت ہے اور اس جیت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم جمہوریت کی بحالی کی طرف بڑھیں گے. تو شعیب صاحب یہ جو سارا ماحول ہے مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں میٹھا 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 خب خب کڑوا کڑوا تھو تھو, وہی عدالت, وہی جج صاحبان, وہی چیف جسٹس جنہوں نے ان کو اقتدار دیا, جنہوں نے اس وقت ڈیزالو اسمبلی ریسٹور کی, قاسم سوری کی رولنگ کو ختم کیا, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ٹائم رکھا, رات کے 12 بجے عدالت کھولی اور ان کو ریسٹور کرایا. وہ بہترین ججز تھے, دی سیم ججز. اب وہ ماتوب ہو گئے, اب ان کو ملائن کرنا شروع کر دیا. یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں, یہ بلیک میلنگ اور ہراسمنٹ کا ایک ٹیکٹکس ہے. یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے, سمپل کوشچن ہے, اس کے لیے ہر وہ حربہ انہوں نے استعمال کرنا ہے. دیکھیں ایک بات بڑی اہم ہے, جب یہ لیڈرز اس طرح سپریم کورٹ پہ اٹیک کریں گے, مجھے بتائیں ویئر از رول آف لا, پھر ویئر از دی ریسپیکٹ آف لا, پھر لوگ انصاف کے نظام کے اوپر کیسے یقین کریں گے؟ پھر ریاستی ادارے یعنی اس وقت جو کیبنٹ, اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت, جب ہائیسٹ فورم سے ہائیسٹ کورٹ کو ساتھ اٹیک کیا جائے گا, لوگ کیسے ریاستی اداروں کا احترام کریں گے, لوگ قانون اور انصاف کا کیسے احترام کریں گے؟ لوگ ان سے سیکھ رہے ہیں. میں تو کریڈٹ دیتا ہوں عمران خان کو, 1 سال کے اندر 150 مقدمات کا سامنا کر کے بھی وہ کہتا ہے نو وائلنس, گولی کھا کے بھی ہر عدالت کے اندر. جی جی صاحب, اب 150 مقدمات میں اس نے ضمانت لی ہوئی ہے. اب یہ خاور اور شعیب, جی جی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جی جی پلیز. آپ نے پی ڈی ایم کے لیڈرز کے پرانے جو بیان چلائے ہیں نا, اصل میں آج وہ بالکل ریلیونٹ ہے, 100% درست. آج چیف جسٹس اور ان کے ججوں نے ملک کو بچایا, آئین کے اوپر عمل درآمد کرایا, انہوں نے رول آف لا کو اسٹیبلش کیا. اگر ہائی کورٹ کو توڑ کے اور بندوں کو اغوا کیا جائے گا, اور آج وہاں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج والے کیمرے بھی جو ہے وہ بھی ریموو کر دیے گئے. جب ایسے واقعات ہوں تو جتنی بھی تعریف کی جائے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اور ان کی سپریم کورٹ کی اتنی کم ہے. ورنہ یہاں تو جنگل کا قانون ہو جائے اور یہ چیل پھاڑ کھائیں لوگوں کو. شعیب شاہین صاحب, آپ اور خاور صاحب, آپ مجھے اللہ پاک کو حاضر و ناظر جان کے بتائیں کہ آیا اس ملک کو بچانا ہے تو یہ جو لنگلی لولی مانگے ٹانگے اور یعنی مطلب کیا کہوں. اچھا جوئی صاحب, اس کا فیصلہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہو جانا ہے ملک کے اندر جو بھی انتخابات کے حوالے سے. ناظرین,
یہ جو اتنا زیادہ پروپیگنڈا، اتنا زیادہ واویلا، اتنا زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میڈیا کے اوپر، اور آج چند ایک مبصرین تھے، they were frothing at their mouths، ان کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی، جو کیسے ہو گیا کہ چیف جسٹس نے جو ہے ویلکم کیا، انہوں نے ایک کرپشن جس کے اوپر الزامات تھے اس کو یہ کیوں کر کہہ دیا۔ ناظرین آپ کو ایک خبر کا عکس دکھاتے ہیں، یہ شعیب شاہین صاحب 13 اپریل 2021 کی خبر ہے، دنیا نیوز کی یہ خبر ہے۔ شعیب صاحب یہ اس کے اندر کیا ہے، وہ سارے اخبارات کے اندر اور ٹی وی کے اوپر چلی بھی، نیب کی طرف سے ایک فیصلہ کیا گیا کورٹ کی طرف سے، لاہور ہائی کورٹ نے نیب کے ایک کیس میں فیصلہ سنایا مریم صاحبہ کے حوالے سے کہ نیب مریم نواز کو گرفتاری سے 10 دن پہلے آگاہ کرے گی۔ ناظرین یہ دیکھیں ذرا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب نیب کی طرف سے اس وقت یہ الزام تھا نیب نیازی گٹ چور اور یہ سارا کچھ نے بھی چلایا تھا، میرے پاس آپ کی فوٹیج موجود ہے، وہ سارا کچھ ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ نیب، اس وقت کی نیب نے تھوڑی سی ہمت پکڑی، ان کو لگا کہ وہ جو کچھ کیسز بنتے ہیں محترم جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، جب وہ نیب نے ایک سوچا ہی تھا، شاید میرے خیال میں ایک نوٹس کیا تھا، اچھا شاید پریس ریلیز ہوئی تھی یا نوٹس ہوا تھا، اس کے اوپر جو عطاء الرحمان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے کس طرح جواب دیا تھا، یہ سنیں ذرا۔ یہ ہوتی ہے اداروں کے حوالے سے وہ جو تضحیک امیز رویہ رکھنا۔ آپ تو اب ان کے بیانات سنیں، دیکھیں ذرا کیا سنا انہوں نے۔ آئندہ اب اس کے بعد صوبائی سطح پر ہم احتجاج کریں گے، اور بجائے ادھر ادھر کرنے کے ہم سیدھا کور کمانڈر کے گھر کے سامنے احتجاج کریں گے پشاور میں۔ ان میں اگر جرت ہے تو جمعیت علماء اسلام کو ہاتھ ڈال کے دکھا دیں، اگر ان میں جرت ہے تو پھر مولانا صاحب کو گرفتار کر کے دکھائیں، اگر جرت ہے تو پکڑ کے دکھائیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں زرتاج گل صاحبہ کو بھی اور عمران خان کو بھی، اگر یہ کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں۔ اداروں کو جو ٹارگٹ، وہ شاید حقان عباسی صاحب بھی محترم ہمارے آج کل ری امیجننگ پاکستان کا پروجیکٹ وہ لے کے چل رہے ہیں، اس وقت جب ان سے بھی سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی اپنے جو خیالات کا اظہار کیا، یہ سنیں ذرا۔ عوام صدر تو جانے کو فائدہ نہیں ہے، یہ تو بڑی واضح بات ہے، تو آپ پرائم منسٹر ہاؤس تک کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام کا دباؤ یہ آپارا میں ہوتا ہے، عوام کا دباؤ پنڈی میں ہوتا ہے، عوام کا دباؤ لاہور میں ہوتا ہے، عوام کا دباؤ کراچی میں ہوتا ہے۔ جب عوام تنگ ہو حکومت نہیں رہ سکتی۔ مریم صاحبہ کی آپ کو یاد ہوگا ناظرین، مشہور زمانہ جو پیشی ہوئی تھی نیب لاہور کے آفس میں، اور وہاں پہ جو سارے سین بنے تھے، آج اگر عمران خان نے کوئی ایسی حرکت کر دی ہوتی تو میرے خیال میں وہ ٹیررسٹ آف دا ورلڈ اس کو ڈکلیئر کر دیا جاتا۔ دیکھیں ذرا۔ اگر بلاتے ہو تو حوصلہ رکھو، جگر رکھو، اگر آپ کے پاس جگر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس حوصلہ نہیں ہے تو آپ کو سوچ سمجھ کے بلانا چاہیے۔ وہ مسلم لیگ نون اب پرانی ہو گئی، جس میں اگر ایک تھپڑ مسلم لیگ نون کو پڑتا تھا تو وہ دوسری گال آگے کرتے تھے، اب یہ نوجوان اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اگر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ پاور ٹاکس ٹو پاور، پاور جو ہے وہ کمزوری سے بات نہیں کرتی، جہاں آپ نے کمزوری دکھائی وہاں آپ کا دشمن آپ پہ اٹیک کرے۔ ٹرے میں رکھ کے آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی، آپ کو اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے، چھین کے لینا پڑتا ہے۔ اب ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے دو جو نقطے ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج جو فیصلہ کیا پی ڈی ایم نے کہ ہم جب پاکستان کے اندر سوموار کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے مظاہرہ کریں گے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا بیان فرمایا، یہ سنیں ذرا۔ آج کا متفقہ اعلان سوموار کے روز اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے آگے ملک بھر کا عوام اور ہمارے پارٹی کے ایک ایک کارکن گھر سے نکلے گا۔ کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ میرا فلانا کام ہے میں اس کے لیے رک رہا ہوں، اس کو سب کچھ چھوڑ کر اسلام آباد کی طرف آنا ہوگا۔ اور کہ اگر کسی نے ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا، کسی نے ہم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو ڈنڈے سے بھی جواب دیا جائے گا، روڑے سے بھی جواب دیا جائے گا، مکے سے بھی جواب دیا جائے گا، اور تھپڑ سے بھی جواب دیا۔ اور دوسرا سوال جو آج زیر بحث ہے وہ ہے ملک کے اندر ایمرجنسی لگنے کے حوالے سے کیا سوچی ہے حکومت۔ کل محترم ڈیفنس منسٹر صاحب بڑے سیریس ہیں، سنجیدہ منسٹر ہیں، انہوں نے ایک بیان دے دیا، اس کے بعد ظاہر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ اگر حالات نے یہ ڈیمانڈ کیا اور یہ فیصلہ کابینہ کر سکتی ہے، اگر حالات نے یہ ڈیمانڈ کیا تو ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے۔
नाजरीन अभी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद ये दोनों जो इश्यूज हैं इसके ऊपर शोएब शाहीन साहब और मोहतरम चौधरी गुलाम हुसैन साहब का तबसरा और तजिया जानेंगे। वेलकम बैक। अच्छा, शाम से जब से मौलाना फजल रहमान साहब ने ये फैसला किया है कि पीडीएम ये एहतजाज करने जा रही है सोमवार वाले दिन, वो हमें प्रेशर तो नजर आ रहा है। जाहिर है वो 14 मई को बाद वो जो फैसला है उसके बाद टाइम ओवर हो जाएगा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना कुछ तो बताना है। 15 मई को मेरे ख्याल में वो डेट फिक्स हो गई है। अब इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 भी लगी हुई है। इस्लामाबाद के अंदर आर्टिकल 245 के तहत फौज भी मौजूद है, रेंजेस भी मौजूद है, वो रेड जोन भी है। तो जरा थोड़ा समझाइए ये क्या होने जा रहा है। देखें, 245 इन्होंने खुद लगाया, ये हुकूमत का हिस्सा है, खुद हुकूमत है पीडीएम, और साथ ही उन्होंने 144 लगाई हुई है कि कोई 4 से ज्यादा बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, रास्ते सारे ब्लॉक होंगे। वो कहते हैं डंडू का इस्तेमाल करेंगे, मुक्कों का इस्तेमाल करेंगे, थप्पड़ों का इस्तेमाल करेंगे, और यहां हम पहुंचे कि देखें कौन रोकता है हमें, और गोली का क्या मतलब है, मैसेज क्या देना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको क्या कह रही है, आइन के मुताबिक चलें। आइन कहता है 90 डेज में इलेक्शन कराएं, आप कराएं। आइन कहता है आर्टिकल 220 के तहत फैसिलिटेट करें इलेक्शन कमीशन को। मुझे ये बता रहा था कि उन्होंने कहा जी चूंकि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, शरीफ नफ्स हैं, तहम्मुल से बात करते हैं, वो एक हर बंदे से मुस्कुरा के बात करते हैं, तो ये उनकी मुस्कुराहट, उनका शरीफ नफ्स होना, उनका जो है बिल्कुल हर बंदे को इज्जत देना, वो थोड़ा मेरे ख्याल में लग रहा है कि वो ना गुमन साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जितने वो बज़ाहर बहुत हलीम तबीयत के हैं, उतने अंदर से वो स्ट्रांग हैं। वो आइन और कानून की बालादस्ती की ही कोई कुर्बानी भी दे देंगे। पिछले दिन उन्होंने कह दिया कि जी हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी इस मुल्क की, करने को तैयार है, मुल्क के खातिर, आइन के खातिर, सरहदों की हिफाजत के लिए हमारे नौजवान कुर्बानी दे रहे हैं। जी चौधरी साहब, सो फिर क्या हासिल करना चाह रहे हैं ये हमारे जो पीडीएम वाले ने तो फैसला किया है। अच्छा, पीडीएम का चौधरी साहब पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं है, वहां पे सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब थे, उनके साथ कोई और बंदा नहीं था। हलवे मारने में सारों का हलवा हिस्सा है, छोड़े इन चक्रों को, हम किसी का अपॉलोजिस्ट नहीं है। उन्होंने भी इनके जराइम में पूरी हिस्सा लिया है। अब इनका एक ही रह गया है कि किसी तरह इलेक्शन ना हो और इनको निकाल के बाहर फेंका जाए, इमरजेंसी लगे या मार्शल लगे या फौज के हवाले हो मुल्क। तो ये अब दे हैव लॉस्ट पॉलिटिकली एंड दे डू नॉट हैव एनी होप लेफ्ट। ये अब चाहते थे कि फौज और पीटीआई को लड़ा दिया जाए, उसमें भी इनकी साजिश नाकाम हो गई अल्लाह के फजल से। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये तो आर्टिकल 232 की बातें हो रही हैं। ख्वाजा साहब ने कहा कि मुमकिन है दिस एंड दैट, ये इमरजेंसी लगाना इतना आसान है कि वो लगा देगी हुकूमत के, ये मुमकिन ही नहीं है। सदर लगाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये इमरजेंसी के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हिमसेल्फ विल बी सैटिस्फाइड। आर्टिकल 232 आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि सदर का बिल्कुल सेटिस्फाई होना बड़ा जरूरी है। तो कैसे कर सकते हैं? असल में ये पीक पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे, जो इनका मंसूबा नाकाम किया है कल सुप्रीम कोर्ट ने, वो तकलीफ है उनको। और दूसरी देखें, जिस तर्ज अमल का ये मुजाहरा कर रहे हैं, ये ट्रिकल डाउन होती है नीचे की आवाम के साथ, पब्लिक के साथ, लोगों के साथ। देखें, आज तो ये पूरे पाकिस्तान में इन्होंने फौज बुला ली, एक दिन के लिए इनके पास नहीं था। इनकी बदनीयती देखें। वो तो शोएब शाहीन साहब पहले दिन से हमें पता है कि इलेक्शन के हवाले से वो मेरे पास खबर भी थी, चौधरी साहब को भी इस बात का इल्म था कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। और नाज़रीन, आपको याद होगा जब पंजाब और केपी की हुकूमत ये इमरान खान साहब तहलील करने जा रहे थे, तो मेरी भी बात हुई इनके कुछ सीनियर लोगों से। चौधरी साहब, मैंने कहा यार वो कुछ पता तो कर लिया ना इलेक्शन होंगे। नहीं, हमारे तमाम जो इन्होंने कहा कि ये आईनी माहिरीन है। नाज़रीन, आइन के मुताबिक तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने ही होने थे, लेकिन जो आप शोएब साहब बात कर रहे हैं कि इनकी नीयत पहले दिन से बहुत वाज़ेह थी कि हमने मुल्क के अंदर आइन के मुताबिक जो एक तहलील शुदा असेंबली के अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए 90 दिन के अंदर। अच्छा, सर जवाब दे दें एक लाइन का। जी, टाइम थोड़ा जल्दी कीजिएगा। अब ये आइन को और कानून को पामाल करके मुल्क को डिरेल करने में कामयाब हो जाएंगे, इमरान खान पर कोई और हमला करके या उनकी पार्टी पर। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में जो साहब, चूंकि अब अदालत के पास है, सारे मामला चले गए अदालत के सामने, इंशाल्लाह उम्मीद हमें अच्छे की रखनी चाहिए। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।